अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी कारोबारी और रूहानी शख्सियत से जिनका समाजी हवाला भी बहुत मज़बूत है। आपको मिलवाते हैं सदर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पंजाब हाजी मोहम्मद अमीन कादरी से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब, ये बताइए, आप माशाल्लाह मेरे ख्याल पाकिस्तान बनने से पहले ही पैदा हुए, जी जी, शायद 1945 में। जी हाँ, 45 में। आपकी उम्र इस वक्त माशाल्लाह 76 साल होगी, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है। जितने आप फिट हैं, स्मार्ट हैं और जिस तरह तेज़ तेज़ सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो इसका राज क्या है? वैसे तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है जो मेरे लिए अल्लाह ताला ने पैदा की। वैसे देखा जाए तो कई ऐसी बातें हैं जो उम्र को बढ़ाती हैं। मैं आम तौर पर अल्लाह के फ़ज़ल से तकलीफ़ों में भी मैं ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं आता। ये क्या राज है? जी हाँ, बस अपने आप को समझा लेता हूँ, अपने आप को उस कंप्रोमाइज़ पर आ जाता हूँ। हाजी साहब, पैदाइश आपकी कहाँ की है और फिर तालीम कहाँ हासिल की और कहाँ तक हासिल की? ज़िला अमृतसर और कस्बा नज़दीकी बड़ा मशहूर कस्बा है मजीठा, ये जिसमें ज़्यादा तादाद सिख बरादरी की है। वहाँ मेरी पैदाइश है, लेकिन ज़ाहिर है कि मैं जब पाकिस्तान बना तो जैसे मुझे मेरे वालिदैन बताते हैं कि मैं 1.5 साल का था। ज़ाहिर है मुझे होश तो नहीं है ना, गो में था लेकिन होश में नहीं था। उसके बाद आपने पूछा कि तालीमी कैरियर मैं इंडिया के बाद हमारा आबाई घर जो है वो खानेवाल का है। मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल खानेवाल से मैट्रिक किया, तो मैंने फिर एफएसी किया गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज से मुल्तान, और फिर मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया। ये नसीब की बात है, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की रहमत और भी उसका फजल रहा मेरे पर। फिर मैं लाहौर चला आया। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहलाता है, वहाँ से मैंने बीएससी किया। उसके बाद आप रावियन हैं? जी हाँ, रावियन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता था, जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के दाखिले के लिए मुझे 1 साल की कुर्बानी भी देनी पड़ी, क्योंकि मैंने दाखिला लिया फिर बीएससी ऑनर्स में, और फिर मैंने 1 साल में आज़ाद और अपना रिसर्च के साथ मेरा पेपर सबमिट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने एमएससी किया। तो कैसे होते थे आप? ये बाज़ाहिर इस वक्त तो आपका पोस्चर, आप तो ज़ाहिर एक मजहबी भी शख्सियत हैं, रूहानी भी हैं, तो क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही थे शुरू से? वो नौजवानों वाला वो चीज़ें सारी कोई लड़कपन में जो होता है? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज लाइफ जिस तरह अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए मैंने पूरी एंजॉयमेंट की है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मैं साइंस स्टूडेंट होते हुए मेरा लिटरेरी सर्कल के साथ काफ़ी ताल्लुक़ था। उस वक्त तो मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों से मेरी मुलाकात होती है हफ्ते के बाद। मैं मजलिस इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का भी मेंबर था, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ जैसी हस्तियाँ, मिर्ज़ा मुनव्वर और न जाने कितने ऐसी हस्तियाँ जिसको मैं जानता भी नहीं था।
تو میں نے پھر الیکشن بھی لڑا GC کالج میں. تو الیکشن میں کالج یونین کا الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی صورت بھی ہے جو عام الیکشن سے کم نہیں ہوتا تھا. نہیں بہت بڑی، بلکہ ہاں وہ جی اس وقت تو بڑی بہت ایکٹیو گورنمنٹ تھے کالج اسٹوڈنٹس کا یونین. آپ بہت بڑا ادارہ ہے. تو اس میں کیونکہ مذہبی میرا بیک گراؤنڈ تھا، ظاہر ہے میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا. تو اس وقت ATM تو ہوتی نہیں تھی. تو ایک تو کالج نے میرے ووٹ دیے جو جن کی طرف سے میں الیکشن کے لیے کھڑا تھا، ساتھ پھر جمعیت والوں نے بھی مجھے ووٹ دیے. ان کی ہمدردیاں خود بخود میرے ساتھ تھیں. کہ دوسری طرف اس وقت جو نا یہ سوشلزم کا بڑا دور تھا، کمیونزم کا بڑا دور تھا. میرے خلاف جو باشانی گروپ کا لڑکا تھا، تو ظاہر ہے کہ میں نے وہ ہمدردیاں ساری جمعیت کی بھی ہمدردیاں، اور دوسری مذہبی جو خیالات والے اسٹوڈنٹس تھے یا جو رائٹ ونگ سر آپ کے ساتھ تھا. جی وہ میرے ساتھ ہی تھا. تو الحمدللہ میں اچھی اکثریت سے جیت گیا. تو کبھی شرارتیں وغیرہ بھی کرتے تھے یا بس وہ؟ نہیں، دیکھیں ایک ہوتی شرارت، ایک ہوتی ولگیرٹی. ظاہر ہے میں ولگیرٹی میں تو حصہ نہیں لے سکتا تھا. تو شرارت تو جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کالج کے لڑکے ہوں یا پھر بچپنا ہو یا جیسے بھی وقت کے مطابق تھوڑا سا مزاح بھی ہونا چاہیے زندگی میں. تو تعلیم جب مکمل ہوئی تو شادی کب ہوئی آپ کی؟ میں 70 میں فارغ ہو چکا تھا کالج سے. اس کے بعد 72 کے اوائل دور میں فروری میں میری شادی ہوئی. پسند کی شادی سے؟ میری مرضی بھی شامل تھی، میرے والدین کی بھی مرضی شامل تھی. تو زبردست. یہ قدرتی طور پر ایک بہت بڑا ایک بلیسنگ تھی اللہ تعالیٰ کی. آپ کی مرضی زیادہ شامل تھی یا والدین کی؟ میرا تو خیال ہے کہ دونوں کی مرضی شامل تھی. اب میری مرضی تو تھی. آپ کی مرضی میں والدین کی مرضی شامل ہو گئی؟ جی ہاں ہوگی. ویری گڈ. جی ناشتے کی میز پر موجود ہیں حاجی امین قادری صاحب کے گھر پر. ان کے ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے موجود ہیں. کاشف صاحب، بلال صاحب نہیں ہیں، آج شہر سے باہر ہیں. کاشف صاحب کے صاحبزادے ہیں. حاجی صاحب کی دونوں بہویں ہیں، ان کے پوتے پوتی ہیں. بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست فیملی ہے. کچھ حاجی صاحب کے بارے میں ان کے ویوز لیں گے. کاشف صاحب، ہمارے نزدیک شہر میں ماشاءاللہ بہت پورے پاکستان میں، کیونکہ منہاج القرآن کے حوالے سے سوشل ورک جو ان کا ہے، شہر میں جو سماجی خدمات ہیں ان کی، روحانی حوالے سے بھی ان کی، اور کاروباری تو خیر برادری سے، شیخ برادری سے آپ کا ان کا تعلق ہے، تو وہ ایک بڑا رچ حوالہ ہے. ایک بیٹے کے نزدیک باپ کے حوالے سے جو اس کی رائے ہوتی ہے، جو اس کے ویوز ہیں، وہ بہت اہم ہوتے ہیں. آپ کے تجربات کیسے ہیں اور کیا کہیں گے اپنے؟ جی میرے تجربات واضح ہیں اس موضوع پہ کہ میں پوری لائف میں اپنا ایسا باپ میں نے نہیں دیکھا. ایک فاؤنڈر کی نصیحت رکھتے ہیں اور لمحہ لمحہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملات ہوں، دونوں معاملات میں ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں. آپ کو اپنے دادا ابو کی شخصیت کا کون سا پہلو جو بہت زیادہ اچھا لگتا ہو؟ میرے جو دادا ابو ہیں ان کی شخصیت بہت ہی ایک اہم کردار رکھتی ہے. یہ جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ جس طرح کہہ لیں آپ، جو غریب طبقہ ہے، اس کے لوگوں کو ان لوگوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب سے میری دادی امی کا انتقال ہوا ہے تو میں دادا ابو کے ساتھ ہی رہتا ہوں، ان کا روم میٹ ہوں، اور اس وجہ سے مجھے ان کے بارے میں اور مزید جاننے کا موقع ملا ہے. یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ ٹائم پہ، اور ہمیں بھی اٹھاتے ہیں.
اور پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کے بڑے صاحبزادے کاشف صاحب کی اہلیہ محترمہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں حاجی صاحب کی بڑی بہو وہ کیا ویوز رکھتی ہیں، کیا خیالات ہیں ان کے حاجی صاحب کے بارے میں، کچھ کہیے گا جی۔ جی میں نے جب سے مطلب دیکھا ہے ان کو، میرے ماشاءاللہ سے یہ چچا بھی ہیں اور مطلب بہت زیادہ نائس ان کی پرسنالٹی ہے، مطلب اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، اتنے ان کی مطلب اچھا ان کا مطلب کریکٹر ہے کہ ہمارے لیے مطلب ہر چیز میں ہم لوگ اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی اور دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں ہر وقت یہ گائیڈنس دیتے رہتے ہیں۔ حاجی امین قادری صاحب کی چھوٹی بہو بلال صاحب کی اہلیہ، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اپنے سسر کے بارے میں۔ جی ماشاءاللہ ابو بہت زیادہ یہی ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ابو کے بارے میں، ابو کی شخصیت کے بارے میں، اور ہر وقت وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہیلپ فل ہیں، سب سے بڑی بات ہے بہت کھلے دل کے ہیں۔ حاجی امین قادری صاحب کے پوتے حماد مصطفیٰ، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ حماد آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4 میں، اوکے۔ اچھا آج آپ کے دادا ابو کے ساتھ پروگرام ہم کر رہے ہیں، تو دادا ابو کی کوئی اچھی سی بات بتائیں۔ جب بھی ہمیں کچھ ڈر لگتا ہے یا کھانے پینے سے دل نہیں چاہتا تو یہ ہمیں ہمت بھی دیتے ہیں، اور اگر اور نہیں دل چاہتا تو وہ ہمیں نہ کھلائیں تو ہمت بہت دیتے ہیں۔ احمد مصطفیٰ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ احمد مصطفیٰ بتائیے دادا ابو کی کوئی بہت اچھی بات جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ کو چیزیں لے کے دیتے ہیں، ہاں جی، کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں، ہاں جی، اور کہیں باہر بھی کبھی لے کے گئے گھومنے پھرنے کے لیے؟ ہاں جی، کشمیر لے کر گئے۔ اچھا ویری گڈ۔ محمد عبداللہ آپ بھی کچھ کہیے، دادا ابو کیسے ہیں؟ دادا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں گھومنے پھرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں ہمیں۔ تھوڑا سے نیچے کرو۔ آپ کا نام؟ عنایا فاطمہ۔ عنایا فاطمہ، ماشاءاللہ۔ اچھا دادا ابو کے بارے میں کچھ کہیں، کیسے ہیں آپ کے دادا ابو؟ اچھے ہیں۔ اچھے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں لے کے دیتے ہیں، ہاں جی، پیار کرتے ہیں آپ سے؟ ہاں جی۔ حاجی صاحب کی پوتی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ دادا ابو کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ جی آپ کا نام؟ ہاں جی امل فاطمہ، بتائیے گا کہ حاجی صاحب جو کہ آپ کے دادا ابو ہیں، ان کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو جو آپ کو بہت پسند ہو؟ ایسے تو بہت سے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ ہم سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوئی اس گھر میں، حالانکہ میری دادو نہیں ہے دنیا میں، مگر پھر بھی وہ مجھے ایسا احساس دلواتے ہیں جیسے وہ میرے اپنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر ان کے لیے عجیب سا فیل کرتی ہوں کہ وہ اکیلے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی وائف نہیں ہے۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان سے کیا باتیں کروں، میں ان کو کیا کہوں، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اتنے پاورفل ہیں نا، اکیلے ہو کے بھی ویسا احساس دلاتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ارے واہ کیا بات ہے جی، زبردست۔ آپ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، آپ سب کی طاقت ان کے ساتھ ہے جو ان کو جوان رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی عمر میں اتنے سمارٹ اور فٹ ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ زبردست، ویری گڈ، شاباش جی امل فاطمہ، آپ کے تاثرات سب سے منفرد زبردست ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ کے پوتے پوتیاں آپ سے، آپ کے بیٹے، آپ کی بہویں۔ تو کیا فائنلی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ کی ساری فیملی، ماشاءاللہ۔ مجھے میرے پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے، اس پر میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔
آج کل یوگا جو ہے وہ حاجی صاحب کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے. تقریباً 1.5-2 سال سے باقاعدگی کے ساتھ یوگا کرتے ہیں, اور یہ جو اتنے فٹ نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ یوگا بھی ہے. اور یوگی نعیم کو یہ کلاس لیتے ہیں اور بڑے پاپولر یوگی ہیں فیصل آباد کے. حاجی صاحب کیسا لگتا ہے, اور یہ کیوں آپ نے کیسے شروع کیا, کیسے خیال آیا کہ یوگا کرنا ہے؟ الحمدللہ ہم صبح کی فجر کی نماز کے بعد ہی یوگا ایکسرسائز کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ صبح کی نماز کے بعد درختوں کی تازہ ہوا, آکسیجن ہمیں میسر آتی ہے, اور ہمیں جو سانس کی بیماریاں ہیں, خصوصی طور پر جو سٹامک کی بیماریاں ہیں یا اس قسم کی بیماریاں, یہ اس سے الحمدللہ نجات ہوتی ہے. اور خصوصی طور پر میں نے پہلے عرض کیا کہ یوگا ایکسرسائزز جو ہیں یہ اسپیشل امراض کے لیے ہیں. کسی بھی مرض کے لیے یوگا ایکسرسائز علیحدہ ہے. یہ بہت بڑا ایک انعام ہے کہ صبح انسان انجوائے بھی کرے, موسم کا انجوائے بھی کرے, اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھے. خصوصی طور پر جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ تباہ ہو چکا ہے. رات کو جاگنا اور جو صبح کا سہانا وقت ہے اس کو ضائع کر دینا. یوگی نعیم جو اس پورے گروپ کو یوگا کرواتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ حاجی امین قادری صاحب کا رویہ کیسا ہوتا ہے یوگا کے دوران. نعیم صاحب ویلکم ہمارے شو میں آپ ہیں, اور ماشاءاللہ بہت بڑے یوگی ہیں. فیصل آباد پورا آپ کو جانتا ہے, پاکستان بھر میں آپ کا نام ہے. تو یہ بتائیے کہ جب حاجی صاحب یوگا کر رہے ہوتے ہیں, یہ بظاہر تو ہمیں تو لگتا ہے بڑے آدمی ہیں نا, تو ابھی لیکن یہ تو بالکل ینگ بنا دیا ہے. کیسے یہ ہوتا ہے, اور یہ کیا رویہ ہوتا ہے ان کا؟ میں سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حاجی صاحب یوگا کرنے آتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک بچہ نظر آتا ہے. باقاعدہ طور پر یہ اس کو دوبارہ اپنے بچپن کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, اور آج بھی انرجیٹک ہیں, اور باقاعدہ طور پہ جتنی بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی مرضی مشکل ہوں. اگر کوئی ینگ لڑکوں والی ایکسرسائز ہے تو اس میں ضرور شمولیت کرتے ہیں کہ میں نے بھی کرنی ہے. حاجی امین قادری صاحب کی رہائش گاہ کے یہ بیسمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں, اور اس بیسمنٹ میں یہ بڑی ایک کھلی جگہ ہے. یہاں بہت عرصے سے, کئی سالوں سے حلقہ درود ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. درود و سلام کا درود پاک پڑھا جاتا ہے, اور بہت ہی پر رونق یہ محفل ہوتی ہے, اور ایک مدت سے جاری ہے. اس حوالے سے حاجی صاحب سے بھی کچھ جانتے ہیں. حاجی صاحب یہ کب سے ہے درود شریف پڑھنے کا سلسلہ, کب سے جاری ہے؟ ظفر صاحب حقیقت میں تو میں نے اپنے گھر کی جو تعمیر کی اس وقت سے میں نے یہ اپنی نیت یہی کی کہ میں ایسی جگہ بنانا چاہتا ہوں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو. اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کیا, اور یہ 2007 سے یہ محفل جاری ہے, اور ہر ہفتہ یہ ہفتہ وار کی محفل ہے, اور ہر ہفتے یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کی برسات اتنی ہے کہ ابھی تک 14 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا, لیکن ابھی تک ایک بھی ناغہ نہیں ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سلام علیکہ یا رسول
हाजी साहब, आपका तारुल कादरी साहब के साथ बहुत देरीना ताल्लुक़ है। वो एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं, पॉलिटिशियन हैं। आप उनको किस नज़र से देखते हैं? तारुल कादरी साहब इस सदी के वो मुजद्दिद हैं। देखें, इसमें आप उनकी तसनीफ़ देख लें, उनकी वीडियोस देख लें, जो काम तहरीक मिनहाजुल कुरान के अंदर जो काम उनका है, आप ज़रा अंदाज़ा तो लगाएं कि आज तक जितनी सदियां गुजरी, किसी सदी में इतना काम हुआ। जब आप देखते हैं कि उन्होंने 1000 किताबों से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी, जो अब इस वक्त तक तकरीबन 600 साढ़े 600 आपको छपी मिल सकती हैं बाज़ार में। बाकी पब्लिश हो रही हैं जैसे उनका वक्त आ रहा है। साथ की आप हर महीने के बाद 1 किताब 2 किताबें आ रही हैं। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात, आप अंदाज़ा करें ज़फ़र साहब कि वो उन्होंने जो काम इंटरनेशनली तौर पर तंजीमी नेटवर्क सारे वर्ल्ड में जो है ना फैलाया है, मुझे बताएं तो सही, इतना काम आज तक हुआ? ये कोई बात करने से या कहने से नहीं, ये तो करने से है। मदीना टाउन में हाजी शौकत साहब की रहायशगाह पर पहुँचे हैं, जिन्होंने एक टी पार्टी का अहतमाम किया है हाजी अमीन कादरी साहब के एजाज़ में। आइए चलते हैं। जी, हाजी शौकत अली साहब की रहायशगाह पर पहुंच चुके हैं। बहुत पुराने देरीना साथी हैं इनके, और इनके कारोबारी मरासम भी हैं। बहुत मोहब्बत के साथ उन्होंने ये मेज़ सजाई, और इस एक केक भी है जिसमें कादरी साहब की, तारुल कादरी साहब की फ़ोटो है, और हाजी शौकत अली साहब की और हाजी अमीन कादरी साहब उनकी फ़ोटोज़ हैं। यूँ लगता है जैसे ये जितना भी अहतमाम किया गया है, ये कोई दिखावा नहीं, इसमें बहुत ख़ास एक मोहब्बत शामिल है। तो हाजी शौकत अली साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ बशारत जसपाल साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के रूह रवां पंजाब के, और बहुत अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं पैट के पाकिस्तान अवामी तहरीक के। मियाँ अब्दुल कादिर साहब हैं, कुछ और भी दोस्त, मियाँ काशिफ महमूद साहब। ये चूँकि पाकिस्तान अवामी तहरीक से हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता हैं, और ये कई दहाइयों का सफ़र है इनका, तो आज इसलिए एक जगह पे नज़र आ रहे हैं। इनसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हाजी शौकत अली साहब से बात करते हैं। हाजी साहब कुछ कहिए हाजी अमीन कादरी साहब के बारे में। हाजी अमीन कादरी साहब जी मेरे भाई ने, और बेमिसाल इन्हां दी जिंदगी कारोबार दे लिहाज नाल, तहरीक मिनहाजुल कुरान दे लिहाज नाल कमाल जिंदगी गुजारी इन्होंने। अगर बिजनेस नूं देखा जाए, इंतहाई दयानतदारी और क्वालिटी अपनी नूं बेहतर तो बेहतर पाया। लोग इन्हां दा नाम लैके, इन्हां दी क्वालिटी दा नाम लैके साडे कोल डिमांड करदे, चूँकि असीं इन्हां कोलों माल परचेज भी करने आ। तो इहदे तो पहले साडा एक तहरीक मिनहाजुल कुरान दा एक रिश्ता इन्हां दे नाल अरसा 35 साल तो मरकज़ दे अंदर इन्हां दी भी जिम्मेदारियां, मेरियां भी जिम्मेदारियां, होर भी बाकी साथी जिहड़े साडे नाल मौजूद ने। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का माहौल है जिस तरह एक फैमिली होंदी है। बशारत जसपाल साहब से कुछ जानते हैं कि वो हाजी अमीन कादरी साहब के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हाजी अमीन कादरी साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और मैंने मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन किया 87 के अंदर। तो 90 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तो उसके बाद तल्लुक़ जो है वो ज़्यादा हो गया। पहले जस्ट ऐसे, क्योंकि ये मुझे शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं एक यंग नौजवान था, स्टूडेंट था। तो ये और इनके साथी थे हाजी रशीद कादरी साहब और हाजी अनायत साहब। तो उस वक्त ये तहरीक मिनहाजुल कुरान की लीडरशिप थी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की।
تو میں اس وقت یوتھ میں تھا، جو تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ تھی اس کے اندر. تو 90 میں جب یونیورسٹی سے میں نے اپنی ڈگری مکمل کی تو اس کے بعد ساتھ ہی الیکشن آ گیا 90 کا، تو میں نے عوامی تحریک جوائن کی. تو پھر ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑھ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ چونکہ تحریک 89 میں پاکستان عوامی تحریک بنی تھی اور 90 میں ہی الیکشن آ گیا تھا، تو بالکل بڑی نوزائیدہ تھی. تو حاجی امین صاحب، ان کے باقی جو دونوں ساتھی تھے، حاجی رشید صاحب اور حاجی عنایت صاحب، یہ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے پلر تھے فیصل آباد میں. میاں عبد القادر صاحب بہت سینئر ساتھی ہیں تحریک منہاج القرآن کے، کچھ ان کی باتیں. اور حاجی صاحب کے اندر جو دو وصف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی دنیا میں ناپید ہیں. ایک حاجی صاحب سراپا محبت ہیں اور ایک حاجی صاحب سراپا سخاوت ہیں. اور جہاں دین کی اور خیر کی بات آتی ہے وہ حاجی صاحب کی جو ہے نا ہاتھ وہاں کشادہ ہو جاتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ ہر ایک کے لیے ان کو محبت اور رزق کی کشادگی کے حوالے سے دیکھا ہے. ضلع فیصل آباد پاکستان عوامی تحریک جنرل سیکرٹری میاں کاشف محمود، کچھ ان سے بھی بات ہو جائے. میاں صاحب کچھ کہیے. میں حاجی محمد امین القادری صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بات کرتا ہے تو خوشبو کو بدن دیتا ہے، ان کا لہجہ تو گلابوں کو دہن دیتا ہے. واہ واہ واہ. محترم حاجی محمد امین القادری صاحب، ان کے ایک ہاتھ میں ہماری روایات ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ماڈرن تھاٹ ہے. گویا حاجی صاحب قدامت اور جدت کا ایک حسین امتزاج ہے. حاجی شوکت صاحب کے صاحبزادے شیخ طاہر شوکت، کچھ گفتگو ان کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کروں گا کہ حاجی صاحب کی شخصیت اور حاجی صاحب کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سارے دوستوں کے لیے ایک باعث رحمت ہے. اور فیصل آباد میں بہت سارے کم لوگ جو ان سے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں. اور کاروباری معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، جو خوشبو دی ہے، وہ ان کی شخصیت کے اعتبار سے دی ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بہاریں دیکھ لیں زندگی کی، کیا کہیں گے، کیا ہے زندگی؟ اتنے عرصے کے بعد آپ کی کیا آپ کی آبزرویشن ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، یوں لگتا ہے کہ بہت جلد سب وقت گزر گیا، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں تو یہ کہوں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے. کیا کہتے ہیں شاید مجھے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رویا. تو یہ زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان ایسے ہے، بڑا امتحان یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا انسانیت کے لیے ہم نے کیا کیا. اگر کیا ہے تو سمجھ لیں کامیابی آپ کی آخرت کی بھی ہے. اگر صرف آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، میں نے اللہ اللہ کر لیا اور یہ میری کامیابی ہے، میرے حساب سے یہ فرض تو ہے، لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں لکھی. کامیابی محبت میں لکھی ہے. اگر انسانیت کے لیے درد نہیں ہے تو وہ سجدہ کس کام کا. بڑے قبرستان غلام محمد آباد پہنچے ہیں. یہاں حاجی صاحب کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کی قبریں ہیں، ان کے عزیز و اقارب کی قبریں ادھر ہیں. فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں. آپ جب آتے ہیں ویکلی بیسس پہ ادھر تو پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کا معمول ہے. جی ہاں. کیا محسوس ہوتا ہے جب ادھر آتے ہیں؟ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملاقات ہے ہماری. جب کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی آخر انسان ہے، کوئی ایسا کام پڑ گیا جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، تو شام تک یہ بات ذہن میں رہتی ہے
آج ملاقات نہیں ہوئی، آج ملاقات نہیں ہوئی، یہ مطلب یہ کیفیت رہتی ہے۔ مون ٹیکسٹائل پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حاجی امین القادری صاحب شہر کی ایک ممتاز کاروباری شخصیت بھی ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، مون ٹیکسٹائل کے مالک ہیں۔ ان کے آفس پہنچے ہیں، کچھ بزنس کی باتیں بھی ہو جائیں۔ حاجی صاحب، شیخ برادری سے تعلق ہے، بزنس تو آپ کی گھٹی میں شامل ہے، تھوڑی سی اپنی کاروباری زندگی کے بارے میں ذرا کچھ آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں نے تعلیم حاصل کی جسی یونیورسٹی سے، لاہور سے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل والا معاملہ، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کوشش تو میں نے کی کہ میں بزنس کی طرف نہ آؤں، لیکن سمجھ لیں کہ میری قسمت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا کہ وہاں کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں، تو مجھے مجبوراً ادھر آنا پڑا، جو میرے لیے باعث برکت ثابت ہوا۔ آپ کتنے بجے ادھر آ جاتے ہیں آفس؟ میں آج کل تقریباً کوئی 11 بجے 10-11 بجے آنے کی کوشش کرتا ہوں عموماً۔ اگر کوئی کام پڑ جائے تو پھر لازماً کہ مجھے وہ کام بھی نپٹانا پڑتا ہے۔ عرفان علی صاحب، یہ بتائیے، آج آپ کے نانا ابو کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں، نانا ابو کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ان کی شخصیت کے بارے میں کیسے ہیں یہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال، یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ایسے نانا، اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا نواسا ہوں۔ یہ سب سے بہت محبت کرنے والے ہیں، سب کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور سارے نواسے ہیں، پوتے ہیں، سب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حاجی امین القادری صاحب کی فیکٹری کو وزٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ پورشن جو جدید ڈیجیٹل پرنٹنگ والا ہے۔ دارالعلوم نوریہ رضویہ پہنچے ہیں، جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اور ایف اے، بی اے، ایم اے تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شہر کا بہت ہی ممتاز ادارہ ہے۔ اس کے انتظامات چلانے والی جو باڈی ہے، اس کے صدر ہیں حاجی صاحب، اور دیکھتے ہیں، آپ کو بھی لیے چلتے ہیں، آئیے۔ شہر کا بہت ہی ممتاز ادارہ ہے یہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم نوریہ رضویہ، سید ہدایت رسول شاہ صاحب، بہت بڑی شخصیت، جو 1.5 سال پہلے تقریباً ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس کے محترم تھے، اور اس کے بعد اب سید شفاعت رسول صاحب اس کے محترم ہیں۔ ان سے کچھ ادارے کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر یہ جانیں گے کہ اس ادارے کے انتظام و انصرام کس طرح سے یہ ہوتا ہے، اور کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، شاہ صاحب، ادارے کے بارے میں، بہت بڑا نام ہے اس ادارے کا، کتنے بچے پڑھتے ہوں گے؟ جی، اس ادارے میں تقریباً 450 کے قریب طلباء کی زیر تعلیم ہے۔ 2 ہمارے یہاں شعبے ہیں، شعبہ حفظ اور شعبہ درس نظامی۔ شعبہ درس نظامی جس میں علوم دینیہ پڑھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ حاجی امین القادری صاحب، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
اس ادارے کے حوالے سے ان کی بھی کچھ خدمات ہیں؟ حاجی امین القادری صاحب کی شخصیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک اس ادارے کے حوالے سے میں اگر یہ کہوں کہ وہ اس ادارے کے ساتھ متعلق ہیں تو یہ ایک بڑا ایک مختصر سا چھوٹا سا ان کی شخصیت کا گوشہ ہے۔ حاجی امین صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے اور پورے فیصل آباد شہر کے اندر ایک معروف، مشہور اور جانی مانی، جانی پہچانی ایک سماجی شخصیت ہیں جن سے صرف علماء ہی واقف نہیں ہیں، دین کے ساتھ منسلک اور مذہبی حلقہ جات سے متعلق جو لوگ ہیں صرف وہی واقف نہیں ہیں، بلکہ سماج کے ہر طبقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی جان پہچان ہے، ایک انتہائی خدا ترس انسان۔ حاجی صاحب، سید ہدایت رسول شاہ صاحب کے حوالے سے کچھ الفاظ کہیے اور اس ادارے کے بارے میں کہ آپ اس کی جمعیت کے صدر ہیں، تو کیا کہیں گے اس دارالعلوم نوریہ رضویہ کے بارے میں؟ میں نے 1996 سے میں نے یہ مجھے ذمہ داری آئی میرے حصے میں، تو اس وقت سے میں پہلے بھی یہاں میں آتا رہتا تھا۔ سید اپنا ان کے والد محترم زاہد علی شاہ صاحب، اس وقت سے بھی میرا آنا جانا تھا۔ بعد میں جب میں جمعیت کا صدر ہوا تو مجھے دقیق طریقے سے مجھے ان کے معاملات دیکھنے میں آئے۔ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہے نا، وہ ہر طرح کی وہ جو قربانی کی ان کو خاصیت ہوتی ہے نا شخصیت میں، وہ ہمہ جہت تھے، اور یقینی طور پر جس نامساعد حالات میں انہوں نے اس ادارے کو اونچا کیا ہے، یہ انہی کا کام تھا۔ حاجی صاحب، ہمارے ویورز کے لیے جس میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مختصر پیغام کہ انسان کو اپنی زندگی جو ہے کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ دیکھیں، زندگی جو ہے ہماری، خاص طور پر ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کئیوں کے وسائل زیادہ ہیں یا کم ہیں، لیکن میری سمجھ کے مطابق میں یہ چاہتا ہوں خصوصی طور پر یہ پاکستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت اور ایک دوسرے کو ریلیکس دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ جذبہ پیدا کریں گے تو یقین کریں ہمیں حکومت کی طرف بھی دیکھنا نہیں پڑے گا، ہمیں وسائل خود کریٹ کرنے پڑیں گے، اور خود ہی جو ہے نا ان چیزوں کی طرف دھیان جب دیں گے تو الحمدللہ یہ ملک جو ہے نا، یہ جیسے ہم احتجاج کرتے ہیں یا اپنے مطالبات کے لیے باہر نکلتے ہیں، پھر ہمیں باہر بھی نکلنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے پاکستان میں جو ہم بستے ہیں، جو ہمارے پاکستانی، ان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، اور صرف ان کو راستہ دکھانے کی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا قبلہ درست ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھے رزلٹس آئیں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آج کا دن آپ کے ساتھ بڑا اچھا گزرا، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کر کے۔ ناظرین، یہ تھے حاجی محمد امین القادری، صدر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور ان کی ذات کے، ان کی شخصیت کے جتنے بھی پہلو تھے آج وہ آپ کے سامنے ہم نے لانے کی کوشش کی۔ صبح سے اب تک ان کے ساتھ رہے، ان کی دن بھر کی مصروفیات آپ نے دیکھی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔